नुक्ततम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना आज? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज इंशाल्लाह जी हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे एक रवायत के साथ। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टूडेंट है उसके बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो इस वक्त भी क्लास ले रही होंगी, क्योंकि वो टेस्ट भी देती हैं। अब 7 years की वो है, बस इतनी छोटी सी बच्ची है। जब उसका मैसेज मुझे आता है तो मैं खुद भी हैरान हो जाती हूँ। लास्ट टाइम इतना क्यूट मैसेज था, उसने कहा कि मैंने सारा क्लास सुनी थी और मेरे सारे सवाल ठीक थे, 3 मेरे गलत हो गए। और वो इसलिए कि अम्मा से मैंने पूछा था और अम्मा ने गलत जवाब दिया था, तो इसलिए मेरे 3 गलत हो गए हैं। तो कौसर उमैर उनका नाम है, बहुत प्यारी बच्ची है। इंशाल्लाह एक दिन मैं आपको मिलाऊंगी। द कॉन्फिडेंस शी हैज़, आप सोचिए कि वो पूरी क्लास लेती है लाइव, और उसके बाद वो टेस्ट भी देती है बच्ची। तो मुझे इतनी खुशी होती है जिसकी हद नहीं, स्पेशली जब यंग बच्चे इस तरह से जवाब दे रहे होते हैं या मैसेजेस कर रहे होते हैं या क्लासेस में होते हैं, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसे अपनी हिफाजतों में रखे और अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको अपने सही रास्ते पे चलाता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, मैं अब आप आज की क्लास में ऑनेस्टली इतनी ज़बरदस्त शुरू से अब तक आप देखिए, एक ही बात अल्लाह सुब्हानहू ताला बार बार हम क्या पढ़ रहे हैं? क़यामत, डे ऑफ जजमेंट क्या होगा उसमें। और हमने बहुत डिटेल में देखा कि क़यामत की निशानियां क्या हैं, फिर द डे वो क़यामत आएगी वो कैसा होगा, फिर क़यामत के बाद का सफ़र जो भी है वो कैसा होगा। तो बार बार डिफरेंट एंगल से, जैसे कहते हैं ना कुरान पाक में कि क़यामत का लफ्ज़ इतनी दफ़ा है, लेकिन हर दफ़ा एक डिफरेंट फ्लेवर के साथ आपको मिलेगा। तो आज की जो मैं रवायत है आपके सामने इसलिए भी लाना चाह रही थी, क्योंकि अक्सर जन्नत की बात करते हैं ना कि जन्नत में आपस में वो मिलेंगे, देखेंगे, वो खुश हो रहे होंगे, एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। तो दोज़ख में भी एक दूसरे से सवाल जवाब होंगे। दोज़ख का जो दरोगा है ना, उसका नाम मालिक है। तो मालिक के साथ भी वो क्या बात करते हैं, वो इस रवायत में आपको समझ आएगी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रवायत करते हैं कि जहन्नमी जहन्नम के दरोगे से दरख्वास्त करेंगे। और उन्होंने कुरान पाक की ही आया को वहाँ पे कोट किया, सूरत ज़ुहरफ की आया नंबर 77। वह नादू, और वो पुकारेंगे, नादू सब पुकारेंगे, या मालिक, ए मालिक, लियक़दी अलैना रब्बुका, कि तू तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे तो अच्छा हो। मतलब जिस वक़्त उनको अज़ाब मिल रहा होगा, वो आग के अज़ाब में होंगे, या क्योंकि दोज़ख में डिफरेंट तरह के, जैसे कहते हैं ना कि कस्टम मेड अज़ाब, जैसे खुशियों के बारे में भी कहते हैं ना कि कस्टम मेड चीज़ अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हर एक के नसीब में जो लिखा हुआ है, अगर उसको कोई खुशी मिल रही है या गम मिलता है तो उसको उसके लिए बना होता है। इसी तरह से जन्नत और दोज़ख में भी होगा कि जिस तरह के अमाल होंगे उसी तरह का अज़ाब भी होगा। अल्लाह अकबर। तो वहाँ पे वो अपने जो दरोगा है दोज़ख का, उसको कहेंगे। तो कहते हैं कि वो दरोगा जो है, उसके सवाल पर जहन्नम का दरोगा जो 40 साल, दुनिया के 40 साल तक उनसे एराज़ करेगा, मतलब उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनको जवाब नहीं देगा। और 40 साल के बाद वो दोबारा से उनको क्या जवाब देगा, फिर जब वो दोबारा से क्वेश्चन करेंगे, तो सूरह ज़ुखरफ की आया नंबर 77 में अगेन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क़ाला इन्नकुम माकिसून, कि तुम हमेशा इसमें रहने वाले हो और फिर तुम कभी भी इसमें से जैसे नहीं निकलोगे। और फिर जहन्नमी जो है वो फिर जब देखेंगे कि ये तो ऐसे जवाब दे रहा है, तो वो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से बराह रास्त बात करेंगे। और वो कहेंगे, सूरत मोमिनून की आया नंबर 107 में क्या कहेंगे, आप देखो, जब हम जितना इल्म आता है ना, तो बंदे में वुसअत बहुत आ जाती है, वो उसको समझ आती है चीज़ों की कि ओ माय गॉड ऐसा भी होगा। कि वो क्या कहेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, अखरिजना मिनहा, कि हमें इसमें से निकाल दे, फ़ाइन उदना,
کہ اگر ہم دوبارہ ایسے کریں گے نا جس حرکت کی وجہ سے ہم دوزخ میں آئے ہیں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ہمیں اس دوزخ سے نکال دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، ان کو اعراض کریں گے، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو دنیا میں وہ نہیں سنتے تھے، وہ اعراض کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے جب وہ کہیں گے تو سورۃ مومنین کے آیت نمبر 108 میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ اخْشَعُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، کہ تم اسی طرح سے ذلت کے ساتھ اس میں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد ان کے ہونٹ بند ہو جائیں گے، صرف ان کی چیخو پکار کی آوازیں باقی رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں، یہ بتانا اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بتانا چاہ رہی تھی اس روایت کو کہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے عمل بدلتے ہیں کہ نہیں۔ ہمیں کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار دوزخ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، دی ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو کچھ تم اس دنیا میں کر رہے ہو تمہیں آگے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا، ہمیں سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ تمہیں کیوں بھیجا ہے اور تمہارا مقصد کیا ہے دنیا میں جانے کا۔ اور تم اگر دنیا میں جا رہے ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار دیکھیں نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، ایک سے ایک ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا فرمان بھیجا کہ لوگوں بہک نہ جانا، اور بتایا بھی کہ دنیا کی زندگی میں تم کس طرح سے لوگوں کثرت کے پیچھے لگ جاؤ گے، مال کی کثرت، اور پھر شو بازی میں، پھر اپنے تکبر میں، اور پھر غلط کاموں میں تم لگ جاؤ گے۔ اس سے بچ کے رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تو تم اگر کر رہے ہو تمہیں لگ رہا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، ادھر تمہارے سے سوال و جواب ہوگا، اور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ ہر نعمت کا سوال پوچھا جائے گا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا کہ آنکھ دی تھی تو کیا اسے دیکھا، زبان دی تھی تو اسے کیا کلمات ادا کیے، اگر آپ کو کان دیے تھے تو اسے کیا سنا تھا، پاؤں دیے تھے کہاں کہاں چل کے گئے تھے۔ یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے لیے ایک ہمیں پورا لاہے عمل دیا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے نا، ان کو تم نے کس طرح سے کس کس کام میں لگانا ہے۔ تم اگر اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتے ہو اور تم اللہ کی نافرمانی کی جگہ پہ استعمال کرتے ہو، تو پھر دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے جنت و دوزخ کے علاوہ بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ راہ میں صرف تھوڑی دیر کھڑے ہوں گے اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے، اگر راہ میں آ بھی گئے تو، کیونکہ نامہ اعمال تو ہاتھ میں آنا ہی آنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ اس دن جو اتنا مشکل دن ہوگا، لیکن مومن کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اور اب یہ پرابلم بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ the moment مومن کا لفظ آتا ہے تو ہمیں ساروں کو لگتا ہے کہ ہم مومن بن گئے، اور ہمیں تو مومن ہے تو ہمارے لیے تو یہ آیات نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ مسلمانوں میں ایک مسلمان ایک مومن ہے تو دوسرا منافق ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں آپ دیکھیے گا کہ ایک ایک جگہ پہ جتنے انعامات کی بات کی ہے، جتنی آسانیوں کی بات کی ہے، جتنی محبتوں کی بات کی ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا مومن بندہ، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ منافق سے لے کے آپ دیکھیے کافر کو تو سائڈ پہ کرے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کے تو اعمال بھی خاک کی طرح اڑا دیے جائیں گے، ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں، ان کے اعمال تو لے کے جائیں گے۔ تو ہر چیز آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں نا، اس کو ڈیوائیڈ انٹو ایمان کے ساتھ کر لیں۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو پورے کا پورا اپنے ملینز آف بلینز اچھے کام کیا نا تو وہ اینڈ آف دا ڈے آپ کا زیرو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے، ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خشیت پیدا کر دے، وہ ڈر پیدا کر دے، وہ سمجھ عطا کر دے کہ ہماری دنیا میں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے،
ہمارے پاس زندگی کی مہلت ہے ابھی، تو ہم نے اس میں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل کے ساتھ لے کے انشاءاللہ آگے چلوں گی، کیونکہ ٹاپک ویسا ہی ہے کہ اب یہ دیکھیے کہ آپ ذرا سوچئے کہ آپ نمبر 1 میں ہے کہ نمبر 2 میں، خود ہی سے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے آپ نے، اور پھر آپ نے نیچے لکھنا بھی ہے، اپنے نام کے ساتھ لکھنا ہے کہ I'm نمبر 1 and I'm نمبر 2۔ اچھا اب سوچئے کہ آپ کی فیملی میں 2 کزن ہیں آپ کے، اور دونوں آلموسٹ ہم عمر ہیں، دونوں کی شادی ہوئی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے ابھی بچے ہیں، اچانک ان کو سعودیہ سے جاب کی آفر ہوتی ہے، اور بہت زبردست جاب ہے، اور جاب صرف 5 سال کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کو یہ بھی لالچ ہوتا ہے کہ اتنی زبردست جاب ہے، 5 سال میں تو اتنا زیادہ کما سکتے ہیں، یہ وہ، تو وہ دونوں جاب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ آپ نمبر 1 ہے کہ نمبر 2 ہیں، دونوں ایکسیپٹ ہو گئے نا، ہم نے سب نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب وہ دونوں جب جاتے ہیں وہاں پہ، تو ایک جاب تو بہت زبردست ہے، اب وہاں پہ ایک جو ہے نمبر 1 والا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس 5 سال ہے، میں یوں کرتا ہوں کہ جو بھی پیسہ میرے بنتا ہے، میرا جو بیسک خرچے ہیں، میں اپنے خرچے ضرور پورے کروں گا، آرام سے رہ رہا ہوں، لیکن میں اپنے پیسے سیو کر کے یوں کرتا ہوں کہ پاکستان میں زمین خرید لیتا ہوں۔ زمین جیسی میں لیتا ہوں تو تھوڑا سا اور جمع ہوں گے تو انشاءاللہ میں گھر بھی بنا لوں گا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے سال میں وہ زمین خرید لیتا ہے، پھر اس کے اوپر اگلے سال سے گھر بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر چھوٹی موٹی گاڑی بھی رکھ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی پاکستان میں میرے بیوی بچے ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، ابھی تو اللہ نے اتنا عطا کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پیسہ سیو بھی کر لیتا ہے، 5 سال میں وہ اچھا بھلا ایک سیفٹی کے اندر آ جاتا ہے۔ اچھا دوسرے والا جو تھا، وہ ہوتا ہے نا، نیا نیا امیر ہوتا ہے تو چھلانگ بھی زیادہ بڑی بڑی لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ تو اتنا پیسہ مل رہا ہے، اس نے جناب وہاں پہ ایک اچھا سا گھر لیا، ساتھ اس نے وہاں پہ نوکر رکھے، ساتھ اس نے ایک بڑی سی اپنی گاڑی رکھی، پھر ساتھ اس نے اپنی سیلفیاں کھینچی، پھر اپنے سارے خاندان کو دکھایا کہ سی تم لوگ تو وہاں کے وہیں غریب ہو، میں دیکھو کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہوں، اور پھر شو آف کرتا رہا سارا وقت۔ اور سارا وقت وہ 5 سال اس نے چھٹیاں تھیں، وہ آرام سے چھٹی لیتا تھا اور اپنے امریکہ سیر کرنے چلا گیا، لندن سیر کرنے چلا گیا، استنبول سیر کرنے چلا گیا، پیسہ سارا اس نے اس طرح سے اڑا بھی دیا۔ اب 5 سال ختم ہوئے تو وہ جب دونوں واپس آتے ہیں تو پہلے کی حالت کیا ہوگی آپ سب کو پتا ہے، اور دوسرے کی حالت کیا ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے نمبر 1 نمبر 2 جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ مدت کے لیے بھیجا ہے، اور بتا کے بھیجا ہے، ایسے نہیں کہ بھیج دیا جو چلو جی جاؤ جاؤ پتہ ہی نہیں کیا کیا ہے۔ مصحف ہے نا، قرآن ہے نا ہمارے پاس، انبیاء نے بتایا تھا نا، سب نے بتایا تھا، حدیث میں بھی پتہ ہے، قرآن میں بھی پتہ ہے، صرف اتنی مدت کے لیے آئے ہو، اب واپس جا کے پھر کیا کرنا ہے۔ تو پھر آپ دونوں میں سے کیا بننا چاہتے ہو، کہ اس دنیا میں ایسا دل لگانا چاہتے ہو جو نمبر 2 نے لگایا تھا، یا پھر اتنی سمجھداری سے گزارنا چاہتے ہو جو نمبر 1 نے کیا تھا۔ تو کامیابی تو پھر اسی طرح سے ملے گی نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ایک جگہ پہ ہمیں بار بار سمجھایا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بہت اچھا ہے، یہاں پہ تمہیں بھیجا ہے، دنیا آباد کر کے تمہیں بھیجا ہے۔ لک ایٹ ایوری تھنگ کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا، پھر ماں باپ بھی دے دیے، بہن بھائی کی محبتیں بھی دے دی، پھر شادی ہوئی تو خامن دے دیا، پھر بچے دے دیے، پھر بچے بڑے ہوئے ان کی شادیاں ہو گئیں، سارا کچھ ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا ہے تمہیں اس دنیا میں۔ لیکن اب اتنا اس کے اندر دل لگا لو گے، اتنا زیادہ لگا لو گے کہ تم اپنا اصل مقصد بھول جاؤ گے، کہ تمہیں یہ خوشیاں جو دی تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کس وجہ سے دی تھی، اور تمہیں جو اگر غم بھی اس دنیا میں ملے تھے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا تھی، کہ جب تم اپنی خوشیوں میں اتنے مگن ہو گئے کہ تم اللہ کو بھول گئے، تم اپنی آخرت کو بھول گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو غم چھوٹے چھوٹے دے کے جگاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تم نے اگلی زندگی میں بھی آنا ہے، ابھی بھی مڑ جاؤ، اور وہاں سے جو بندہ مڑ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بس اتنی سی سٹوری ہے ہم لوگوں کی زندگی کی۔ تو آئیے جناب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ القاریہ۔ اچھا جی، سورۃ القاریہ، قاریہ جو ہے نا یہ ہے نام قیامت کا۔ قیامت کا ڈفرنٹ طرح سے ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک میں ہم نے پہلے بھی کتنے جب سے ہم 30 پارہ پڑھ رہے ہیں، الحاقہ، اس کے علاوہ الغاشیہ، الطامۃ الکبریٰ، الواقعہ، ہم نے یہ سارے نام قیامت کے پڑھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ اور ہر ایک کا مطلب ڈفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ طرح سے ہمیں بتایا کہ دیکھو وہ دن ایسا ہوگا، وہ قیامت جو ہے نا، القاریہ جو ہے نا، یہ ایکچولی اسم الفاعل ہے، جو فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا. تو یہ جو قیامت ہوگی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قاریہ کہا ہے، یہ کیا کام کرے گی، پھر اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. اچھا جی، اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیونکہ میں بہت دیر سے سوچ رہی تھی ایک چیز آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن وہ ابھی ویسا والا مقام نہیں آیا تھا، تو میں نے سوچا کہ ابھی ویٹ کرتی ہوں جب تک ہم اس جگہ پہ نہیں پہنچ جاتے ہیں. اب یہ سورہ قاریہ ایک وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو یہ لگے، یہاں پہ ہم لوگوں کو 11 آیات ہیں نا اور 1 رکوع ہے. تو جو مصحف، جو قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں ہے اور جو قرات ہم کرتے ہیں نا، اس کو امام عاصم کوفی جو ہے ان کی کوفی قرات ہم کرتے ہیں. اس قرات کے مطابق ہماری یہ سورہ میں 11 آیات ہیں. اچھا، اب ہو گیا کیا کہ قرآن پاک میں ایک بات اور بھی آپ انڈرسٹینڈ کر لیں. اچھا، جو نئے لوگ ہیں نا، وہ جو صرف لسنر ہیں، وہ اپنے اوپر سے یوں کر کے گزار دیں، لیکن جو نوٹس بناتے ہیں، سنتے ہیں پراپر، ان کے لیے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کل کو جب وہ سنیں گے تو وہ ایسے نہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، کہ ان کے کان میں یہ چیز جائے گی، یہ لفظ ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں قرآن پڑھنے کے قرات کے کل کہتے 10 طریقے ہیں. اچھا، ان میں سے 7 قرات ایسی ہیں جو تواتر کے ساتھ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی سند ملتی ہے. قرآن کی آیات کا کاؤنٹ قرات کے حساب سے کچھ صورتوں میں ایسا ہوا ہے کہ کوفی کاؤنٹ میں، اس کو کوفی میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ امام عاصم کوفی جو ہے، کوفی کاؤنٹ میں انہیں 11 آیات ہے، اور دوسری قرات میں کہیں 10 اور کہیں 8 قرات بھی آتی ہیں. اچھا، ان آیات کی اب آپ نے یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ 11 ہیں، اگر کسی قرات میں آپ کو یہ 10 ملیں گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آیا ہی اڑا دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے. سیم ٹو سیم ورڈز ہیں. فرق پتہ ہے کہاں پہ ہوگا؟ فرق ہے وصل اور وقف کا. وصل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں پہ 2 آیات کے درمیان، جیسے القاریہ آیا ختم، مل قاریہ آیا ختم، تو دونوں آیات کے درمیان میں، مطلب یہ 2 آیات ہو گئی نا، تو وقف اس کو کہتے ہیں جو ودن آیا ہوتی ہے، جہاں پہ جیسے سانس ٹوٹ جاتا ہے تو ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں، اس کو وقف کہتے ہیں. اچھا، اب ہوا کیا تھا کہ جیسے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن ڈفرینٹ ٹائپ پہ ڈفرینٹ سورہ سنتے رہے، تو ان کو یہ لگا فار ایگزامپل کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصل کیا ہے جبکہ رسول اللہ نے وقف کیا تھا، کیونکہ وقف اینڈ وصل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا تھا ویسے ہی ایگزیکٹلی قرآن میں ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے جس کو علم الفواصل کہتے ہیں، اور اس پہ بہت زیادہ اس پہ کام ہو چکا ہوا ہے، ڈن ہو چکا ہوا ہے. تو اس میں اس لیے کہ جب آپ، میں بتانے کی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ موراکو جاتے ہیں یا سوڈان جاتے ہیں تو وہاں پہ فار ایگزامپل جمعہ کی نماز ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ نے قرآن کھلا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو سورۃ القاریہ جو ہے وہاں پہ 8 آیات نظر آ رہی ہیں. تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا؟ تو اس لیے اپنی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ وہ ڈفرینٹ قرات جو ہوتی ہیں اس کے مطابق اس میں ڈفرینٹ آیات ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں پورے قرآن پاک میں، بالکل ایگزیکٹلی وہی ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ایگزیکٹلی سیم ہے. لیکن جیسے ہم آیات کا کہتے ہیں نا کہ 6666 6666 ٹوٹل قرآن میں آیات ہیں. اب بعض دفعہ آپ کو یہ ڈفرینٹ ملے گا نمبر، تھوڑا سا نمبر ادھر ادھر ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے، یہ وقف اور وصل کی وجہ سے ہے. لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں نے سوچا کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے، ابھی یہ مقام بھی ایسا آیا تھا تو میں نے کہا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، جب علم ایسی چیزوں کا ہوتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ، القاریہ کہتے ہیں کھٹکھٹانے والی. اب دیکھیے یہ قیامت کا نام ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور جو پہلے عرب والے لوگ تھے نا، جو پہلے مخاطب تھے قرآن کے، وہ اس لفظ سے واقف تھے. ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہماری کیونکہ لینگویج نہیں ہوتی تو ہمیں نہیں پتہ چلتا. اچھا، القاریہ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کی بات کی ہے، لیکن دے نو کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے.
اب دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیا سنا رہے ہوں گے اور ایک ہی لفظ میں یہ کہہ کہ القاریہ اور پھر رک گئے، تو ان کو اس وقت کیا حالت دل کی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. کیونکہ میں نے جیسے بتایا نا کہ ان کی لینگویج میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور اس کے ہم ڈفرینٹ شیڈز پہلے دیکھیں کہ کس کس طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور اس کی پھر انٹینسٹی اس قاریہ کی آپ کو پھر سمجھ آئے گی انشاءاللہ. جیسے نمبر 1 میں نے یہ بتایا کہ یہ اسم الفاعل ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا جیسے القاریہ، اور اسی طرح سے العابدہ جیسے نام ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں الساجدہ، الحافظہ، بالکل وہی والے پیٹرن پہ ہے یہ کہ جو کوئی کام کرنے والی، کیونکہ قاریہ جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بیان یہاں پہ کر رہے ہیں کہ یہ اس دن کیا حال ہوگا اس دنیا کا. اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے تو ابھی تو قیامت کی کوئی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، قیامت ہماری زندگی میں تو آنی نہیں ہے. قیامت ہر انسان کی زندگی میں آئے گی. جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا نا، اس وقت تک جتنے انسان بھی اس دنیا میں آئے ہیں ان پہ سب پہ قیامت آئے گی. کیسے آئے گی؟ آپ کو یاد ہے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا نا، سارا معاملہ تو وہاں پہ ہوگا کہ جب قبروں سے نکلیں گے اس وقت کیا حال ہوگا، کیا وحشت کا عالم ہوگا. کیونکہ القاریہ کا لفظ جو ہے نا، یہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ کوئی اس طرح سے استعمال کرتے تھے جیسے دو چیزیں اب سوچیے آپس میں زور سے ٹکرا جائے نا، تو اس سے دل جیسے دہل جاتا ہے، کوئی زور کی آواز آپ کو آتی ہے تو ایک دم سے دل ایسا ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے وہ قاریہ کا لفظ استعمال کرتے تھے. اور دوسرا جیسے کہتے ہیں کہ جیسے بچوں کا آپ کو یاد ہے جھنجھنا جو ہوتا ہے، ریٹل کرتے ہیں جیسے چھن چھن کرتے ہیں اور زور زور سے بچے ہلا رہے ہوتے ہیں، اس دن اس زمین کا وہ حال ہوگا جو بالکل وہ جھنجھنے کی طرح ہوتا ہے نا. آپ سوچیں کہ تھوڑی دیر کے لیے زلزلہ آتا ہے تو انسان کا خوف کے مارے برا حال ہو جاتا ہے. وہاں پہ تو رکنے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جھٹکے کے بعد دوسرا جھٹکا، دوسرے کے بعد تیسرا جھٹکا، مطلب وہ ختم ہی نہیں ہوگا، پوری زمین ایک برابر ہو جائے گی. آپ نے ورٹیگو کا ورڈ سنا ہوگا، وہ جو ہوتا ہے نا کہ جیسے لوگوں کو چکر آتے ہیں، اور کبھی ان سے پوچھئے کہ ان کو وہ چل بھی نہیں سکتے ٹھیک طرح سے کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ سوچئے پوری زمین اس وقت پوری زمین اسی طرح سے ہل رہی ہوگی، اسی طرح سے گردش کر رہی ہوگی. اچھا، نمبر 2 یہ کہ عرب میں اس ساؤنڈ کے لیے استعمال کرتے تھے جیسے دو چیزوں کے ٹکرانے کی آواز سے جو ڈسٹربنس ہوتی ہے نا، جیسے فار ایگزامپل ہائی وے پہ جاؤ تو دو گاڑیاں زور سے ایک دوسرے سے ٹکرا دے، اور آپ سوچیں کہ اس وقت جو فیلنگ ہوتی ہے خوف کی اور ڈسٹربنس کی جو فیلنگ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی وہ القاریہ کا لفظ استعمال کرتے تھے. اچھا، نمبر 4 یہ کہ زندگی کے مشکل ترین وقت میں جب ذہن میں ایسی حالت ہو جائے کہ سخت چیخو پکار، جیسے آپ کوئی ایسے بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی نیوز مل جائے، کوئی ایسی خبر آ جائے کہ بندہ پاگلوں کی طرح کہ نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ نہ کرے آئی گو تھرو دس تھنگ. جب میں نے آپ کو پچھلے دن بتایا بھی تھا نا کہ میرے بھائی کے بیٹے کی اچانک ایسی خبر آئی تھی، تو ایسے لگتا تھا کہ سمجھ سے باہر، مطلب کتنی دیر ایسے لگتا تھا کہ نہیں، اور بار بار بس جیسے سانس نہیں آتا نا بندے کا تو ایسے کر کے سانس لیتا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہوگی، ایسے نہیں ہو سکتا. وہ والا حال ہوتا ہے کہ دماغ میں جیسے چیخ و پکار ہوتی ہے نا، وہ والی ساؤنڈ کے لیے بھی عرب جو تھے وہ قاریہ کا لفظ استعمال کرتے تھے. اچھا، پھر ایک میں یہ ساری آپ کو ڈیٹیل اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اگلی آیات کو سمجھ سکیں گے کہ وہ دن کیسا دن ہوگا. جیسے کسی کو ڈنڈے کے ساتھ مارتے ہیں نا، اب دیکھیں پولیس کا ڈنڈا یاد ہے کہ توبہ استغفار جس کو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی تو جو حالت ہوتی ہے، تو وہ جب زور سے اوپر سے نیچے لاتے ہیں تو وہ جو کی آواز آتی ہے نا، اتنی خوفناک وہ آواز آتی ہے، اور جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی آپ حالت دیکھیں کہ کتنا ایون آپ دیکھیں اگر ٹی وی میں کبھی ایسا یا پھر میڈیا پہ ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو کتنا خوفزدہ بندہ ہو جاتا ہے. اس کو بھی وہ قارا کہتے تھے. اور اس کے علاوہ کسی کو
پبلک میں ہیوملیٹ کرنا، اور ایسے ہیوملیٹ کرنا مطلب بےزتی کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو لک ڈاؤن کرانا، کہ اتنا ہیوملیٹ کرنا کہ وہ بندہ دوبارہ سے اس جگہ پہ ان لوگوں کے سامنے نہ آ سکے، اس کے لیے بھی قرع کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ خوفزدہ، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانا، دل کا زور زور سے کانپنا، یہ سارے کے سارے لفظ آپ دیکھیے کہ یہ کس میں آتے ہیں؟ قاریہ میں آئیں گے، کہ اس دن یہ حال ہوگا کہ دل کانپ رہے ہوں گے، کیونکہ سورۃ نازعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی یہ زمین جو ہے وہ کانپنے لگے گی، تتبعها الرادفہ، اور اس کے بعد ایک اور جھٹکے پہ جھٹکا آئے گا، قلوب یومئذ واجفہ، اور دل اس دن کانپ رہے ہوں گے، ابصارها خاشیہ، اور آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ سورۃ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز پکارنے والا ایک غیر متوقع چیز، غیر متوقع کیونکہ ہم توقع تو نہیں کر رہے ہوتے نا، تو اچانک وہ جو آواز آئے گی پکارے گا، اس روز لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ قیامت کا انکار کرنے والے کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی کٹھن دن ہے۔ سورۃ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جو قریب ہی آ لگا ہے، جس دن کلیجے منہ کو آ جائیں گے، لوگ غم سے بھرے ہوں گے، اور ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، جس کی سفارش اللہ سبحانہ تعالیٰ سنے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ دن ہوگا جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں ڈر جاؤ۔ یہ اس لیے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ اچھا اس کا روٹ ورڈز نکال لیں تو اس کو سمجھے اچھا یہ ایسے ایسے، اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ دن آ کے رہنے والا ہے۔ انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق وقولک الحق وجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ تو ہر چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ سب حق ہے۔ دیکھیے قیامت کا دن جس دن آئے گا، اور پھر اس کے بعد کی کتنی دفعہ ہم نے بات کی نا کہ وہ پورا مرحلہ کیا ہوگا کہ قبروں سے نکلیں گے کس طرح سے پاگلوں، اور ہر انسان اپنی قبر سے اپنے اعمال کے مطابق نکلے گا۔ جس نے سود کھایا ہوگا وہ اسی طرح سے بدخواست جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نکلے گا۔ جو ایسا انسان ہوگا نا جو تکبر کہ میں بڑا، مجھے دیکھو، اب ہمیں ایسی چیزیں پڑھ کے ہمیں لگتا ہے نہیں میرے میں ایسی چیز نہیں ہے، لیکن بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ لا ریب فی، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ اپنے بالکل شک و شبہ سے دور ہو کے پھر پڑھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی، اسی طرح سے اپنے دل میں بالکل وہ سب چیزیں نکال کے نا پھر اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرو کہ کہیں میں تکبر کسی جگہ پہ تو نہیں کرتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے یہ بات اس وقت کی تو میرا کیا مقصد تھا کرنے کا، رائٹ؟ جب بھی ہم کوئی سینٹنس بولتے ہیں تو اس سینٹنس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو ایویلیویٹ تو ایسے ہی کریں گے نا۔ تو جو انسان نے دنیا میں تکبر کیا ہوگا وہ چونٹیوں کی طرح قبر سے نکلیں گے اور لوگ ان کو اپنے پاؤں سے رونتے ہوئے نکلیں گے۔ جو عمل ہم دنیا میں کرتے رہے اسی طرح سے اس دن قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور جو مومن ہوں گے ان کی شان ہی بڑی ہوگی، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ان کے لیے انعامات رکھے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ قُرَّةُ أَعْيُنٍ، کہ کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چھپا کے رکھا ہے ان لوگوں کے لیے۔ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ اتنی سی زندگی میں اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار لیں گے تو دیکھیے پھر آخر میں جا کے تو پھر عیاشی ہے نا پوری کی پوری، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی آیات میں بتا بھی دیں گے کہ عیاشی کس قسم کی ہوگی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے آگے فرماتے ہیں مل قاریہ، کہ کیا ہے یہ کھٹکھٹانے والی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، کہ اے بندے کیا ہے چیز جو تجھے بتائے یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جو کھٹکھٹانے والی ہے۔
تجھے کون یہ سمجھائے کہ وہ کیا چیز ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں ادراک جو ہوتا ہے نا، ادراکہ کے جہاں پہ لفظ آتا ہے، وہ اس کا میننگ ہوتا ہے کہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو. یو کین امیجن اونلی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جنت و دوزخ جو دنیا ہے نا، وہ اس کا شو روم ہے. جیسے ہم شو روم میں گاڑی لینے جاتے ہیں تو ایک ایک گاڑی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ایسے ہے. پھر ہمیں جو چاہیے ہوتی ہے، پھر وہ پیچھے جہاں پہ گاڑی ہوتی ہے پھر وہاں سے لے کے آتے ہیں. تو شو روم ایک سجایا ہوتا ہے. دنیا جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے. جیسے جنت و دوزخ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، حالانکہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا، وہ ٹیسٹ کر ہی نہیں سکتا. لیکن جو ہیومنلی پاسبل ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں کہ جنت میں انگور ہوں گے، پھل ہوں گے، تو وہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ اس کی تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ان کا ذائقہ بالکل فرق ہوگا، ان کا ٹیسٹ بالکل فرق ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 4، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اے لوگو اس دن ہو جائیں گے الناس لوگ کالفراش پروانوں کی طرح، مبثوث جو بکھرے ہوئے پروانے ہوں گے، اس طرح سے ہو جائیں گے. بکھرے ہوئے پروانے آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ جیسے جب روشنی ہوتی ہے، کبھی آگ لگائی ہوتی ہے نا سردیوں میں، تو اس کے اوپر جیسے چھوٹے چھوٹے پتنگے سے آتے ہیں، تو بالکل حواس بساختہ، ان کو ڈائریکشن لیس، یوں پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اگزامپل ہمیں کیوں دی کہ اس دن جب تم قبروں سے نکلو گے نا، اسی طرح سے تم حواس بساختہ ہوگے، تمہیں ڈائریکشن لیس بھاگ رہے ہوگے، جو پکارا ہے اس کی طرف بھاگو گے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، خوف زدہ ہو کے بھاگو گے. اچھا، پروانہ جو ہے نا، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کل فراش کا لفظ استعمال کیا. دیکھیے پروانے کی ایک خوبی ہے، جب میں اس کا ڈیٹیل پڑھی تھی آپ لوگوں کی کلاس کے لیے، کیونکہ پھر ایک ایک لفظ کو جیسے پڑھنا شروع ہوتی ہوں، اچھا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا، اس میں کیا خوبیاں ہیں. تو میں دیکھ رہی تھی کہ پروانہ جو ہے نا، یہ اس کا بہت یہ ایسا ہوتا ہے کہ کیموفلاج جیسے ہوتا ہے نا، کہ وہ بیٹھا رہتا ہے چپ کر کے اندھیرے میں، کوئی اس کو تکلیف کوئی نہیں ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ روشنی دیکھتا ہے نا، جیسے ہی وہ آگ یا روشنی دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے اس کی طرف. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، یا اللہ اسی طرح سے ہمیں بھی بنا دے پروانے کی طرح کہ بھاگے روشنی کی طرف، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جہاں پہ نظر آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ایبزارب کرنے والے ہو جائیں. تو اچھا، یہاں پہ فراش جو ہے بعض جگہ پہ یہ ٹڈیوں کے لیے بھی لفظ آتا ہے کہ ٹڈیاں جیسے ہوتے ہیں نا، دیکھیں جو ٹڈی دل آپ نے سنا ہوگا کہ یہ پھر گروہوں میں ہوتی ہیں. جیسے انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن گروہ در گروہ آئیں گے، جس کے پیچھے وہ دنیا میں لگے تھے اس کے پیچھے لگ کے وہ وہاں پہ پہنچیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہاں پہ ان سے حساب لیں گے. اور آگے وہ بہت خوبصورت ایک حدیث آئے گی انشاءاللہ، میں وہاں پہ آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. کہ جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں نا، وہ ایک پھر حملہ کرتی ہیں جا کے جس بھی کھیت میں جانا ہوتا ہے، جہاں پہ فصلیں ایک دم سے جاتی ہیں اور کھا جاتی ہیں ساری فصلوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن پورے انسان، دیکھیں انسان تو اشرف المخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اتنا اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں. تو اس دن یہ حالت ہو جائے گی کہ بندے کو کچھ نہیں پتا ہوگا. بالکل کہتے ہیں نا کہ عزت نفس بھی ذلیل ہی ہو کے بندہ جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح سے بھاگ رہا ہوگا کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، کیونکہ آ جائے گا حساب کا دن. پھر تو کوئی بہانہ نہیں چلنے والا اس دن. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ وہ سارا بیان کرنے کے بعد کہ اچھا وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، اس میں تمہارے ساتھ تم جب دیکھو گے کہ وہ کیسے کیسے تمہارا دل دہل جائے گا، تم ٹڈیوں کی طرح بکھرے ہوگے، تم کس طرح سے قبروں سے نکل کے بھاگ رہے ہوگے، ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے بھاگ رہا ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا. تو کیوں کر رہا ہوگا کہ پھر جب وہ اپنے اس جگہ پہ پہنچے گا جہاں پہ اللہ سبحانہ، اب پورا نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدل دیا، کیونکہ یہاں پہ آ کے وہ پورا جو ٹائم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا کہ پھر کیا 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 سٹیجز ہوں گی. تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو پھر رہا وہ جس کا ہوا بھاری نامہ اعمال، جس کا پلڑا بھاری ہوا. اب یہاں پہ میں آپ کو یہ حدیث سنانا چاہوں گی کہ
کل فراش المبسوط وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ رہ گیا تھا، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہو جائیں گے پہاڑ روئی، دھن کی روئی ہوتی ہے نا، جیسے آپ نے وہ زمانہ شاید آپ لوگوں میں سے بہت کم جو میری عمر کے انہوں نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ جب ہماری رضائیاں ہوتی تھی سردیوں میں، تو نیکسٹ سردی آنے سے پہلے نا وہ اس زمانے میں جیسے وہ والی مشینیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی، تو بڑے بوڑھے جو ہوتے تھے نا وہ ایک ڈنڈا لیتے تھے تو وہ مارتے تھے زور زور سے تو اس کو فلفی کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رنگین روئی کی، کیونکہ ہر جگہ پوری دنیا پہاڑ تو ہر کلر کے ہیں نا پوری دنیا میں، اور اب تو ہمیں نظر بھی آتے ہیں جب ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تو اتنا مضبوط بنتا ہے نا کہ تو ایسا میں ایسا کرتا ہوں، میں دنیا میں ایسا کروں. دیکھ پہاڑوں جیسا، پہاڑ سے اگزامپل بیسیکلی دی ہے کہ اتنے مضبوط، جتنے اوپر ہوتے ہیں نا اتنے ہی پہاڑ نیچے بھی ہوتے ہیں زمین کے، کہ وہ بھی اس دن کس طرح سے روئی کے گالوں کی طرح اس دن ہو جائیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا سورۃ نمل میں کہ تم دیکھو کہ تم پہاڑوں کو اپنی جگہ جمع ہوا خیال کرتے ہو، حالانکہ قیامت کے دن وہ بادلوں کی طرح اڑے ہوں گے. سورۃ مزمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زمینیں اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے. سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، کہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث بھی کوٹ کرنا چاہتی تھی کہ بخاری کی حدیث ہے 7439. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا، کیونکہ قیامت کی بات ہے نا، تو میں نے کہا وہ سارا ایک معاملہ بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا آ جائے کہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم اگر چاند اور سورج کو دیکھتے ہو تو تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی تم اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکو گے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا اور ہر قوم اس کے ساتھ جائے گی کہ جس کی وہ پوجا کرتی تھی یا جس کے پیچھے وہ اس دنیا میں تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ گروہ جیسے ہو جائیں گے، وہ یہی بات یہاں پہ، اسی لیے میں یہ حدیث پہ آپ کو سنانا چاہ رہی تھی کہ ہر انسان جس کے پیچھے تھا نا دنیا میں، اسی کے پیچھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس امام کے پیچھے آ جاؤ شاباش، جس کے پیچھے تم لگے تھے دنیا میں. چنانچہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ باقی رہ جائیں گے، اور باقی سارے کے سارے جو ہے وہ اپنے اپنے امام کے پیچھے جائیں گے، اپنے اپنے جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور یا جن کے پیچھے وہ لگے تھے. اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی اس میں ہوں گے. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ جب تک اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی ہے، اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے ان کے جو فالوورز اپنے اپنے وقت میں اپنے نبی کو مانتے تھے، اپنی کتابوں پر ایمان لاتے تھے، وہ سب اپنے وقت کے مسلمان تھے. ٹھیک ہے، اور جب یہ ایسی بات ہوتی ہے نا کہ اس میں اہل کتاب کے بھی کچھ لوگ ہوں گے، تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی کی بات مانی تھی اور وہ اس زمانے کے مسلمان تھے. ٹھیک ہے، تو پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی جب سارے کے سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو جائیں گے اور پورے گروہ کے گروہ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. تو دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی. وہ ایسی چمکدار ہوگی جیسے جیسے دھوپ ہوتی ہے نا، تو میدان میں ریت جیسے دور سے وہ پانی کی طرح سراب نظر آتی ہے. اب یہ پورا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اس وقت پھر وہ ہر قوم جو ہے وہ دوزخ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور پھر یہود و نصارہ اور جھوٹے خداؤں کی پیروی کرنے والے سب جو ہیں وہ وہاں پہ، کیونکہ وہ دن ایسا ہوگا، وہ پیاس کی مارے ان کا برا حال ہوگا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ ان کو بتاؤ، تو فرشتے ان کو گائیڈ کریں گے کہ اچھا وہاں پہ پانی ہے، وہ پی لو، کیونکہ وہاں پہ سراب ہوگا. ٹھیک ہے، دوزخ جو ہے وہ ریت، چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہوگی. تو جب وہ اس کی طرف جائیں گے تو وہ دوزخ میں گر جائیں گے. اور پھر کہتے ہیں کہ پھر نیک و بد مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ تم کیوں رکے ہوئے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اب یہ سنیے گا،
اے ہمارے رب ہم دنیا میں جبکہ ہمیں ان سے فائدہ بھی تھا، ہم بزنس میں بھی ان سے فائدہ لے سکتے تھے، یہ بڑی بڑی پارٹیز کرتے تھے، یہ بڑے بڑے فن والے لوگ تھے، اس وقت ہم اپنے ان سے علیحدہ رہ کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، تو آج جب ہمیں یہ پتہ ہے تو ہم ان کے پیچھے کیسے جائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی ایک اور شکل میں، جو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے اس کے بعد دوسری شکل میں آئیں گے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ تم کیسے مجھے پہچانتے ہو، تو وہ وہی آیا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ پنڈلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ظاہر کریں گے۔ تو جیسے ہی وہ پنڈلی ظاہر کریں گے تو جتنے بھی مومن لوگ ہوں گے نا، وہ سب مومن یاد رکھے گا، وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اور وہ لوگ اب یہاں پہ کون رہ گئے تھے؟ صرف مسلمان رہ گئے تھے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے، کسی اور کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، یہاں پہ وہ لوگ رہ گئے۔ اب ان میں سے جو مومن تھے وہ تو سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو منافق تھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات میں کبھی کر رہے ہیں کبھی نہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، کوئی بات نہیں، آج تو میں بہت تھک گئی تھی، پارٹی سے واپس آئی تو چلو کوئی بات نہیں، فجر رہ گئی، آج تو میں شاپنگ کرنے گئی تھی، ہائے ہائے بیچ ہی میں عصر کی نماز آ گئی تھی تو چلو کوئی بات نہیں، آج تو یہ ہو گیا تھا تو چلو کوئی بات نہیں، آج پارٹی میں جانا تھا، آج لنچ پہ بلایا ہوا تھا، اصل میں ظہر کا وقت تھا نا، تو آج تو نماز کا ہی مزہ نہیں آیا کہ جلدی جلدی بس 4 فرض ہی پڑھ کے آ گئی ہوں۔ بڑی چیزیں ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی اگزامپلز میں اس لیے آپ کو دیتی ہوں کیونکہ یہ ہماری روٹین میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم تھوڑے سے پھر ہم کانشیس ہو جاتے ہیں کہ او مائی گاڈ ایسی چیزیں ہمیں نہیں کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جب پنڈلی دکھائیں گے تو مومن جو ہے وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے، کہ جب وہ پارٹی میں گئے ساروں نے چلو نماز پڑھی تو چلو میں بھی یہاں پہ پڑھ لیتی ہوں، جب کہ وہ دیکھ رہا ہے تو اور اچھی نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے، شہرت کی خاطر نیکیاں کرنے والے لوگ اور ایسے۔ اچھا وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن ان کی کمریں جو ہیں وہ تختے کی طرح ہو جائیں گی اور وہ نہیں جھکیں گے، یہ بخاری کی حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ پھر انہیں پل پر لے جایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی پھسلنے والی جگہ ہوگی جہاں پر کانٹے ہوں گے، تلوار سے زیادہ تیز دھار ہوگی، لیکن مومن وہاں سے پلک جھپکنے کی دیر تک سے گزر جائے گا۔ کوئی اس میں پیدل چل کے، کوئی تیز رفتاری کے ساتھ گزرے گا تو کوئی اس میں سے ہوا کی طرح تیزی سے گزر جائے گا، اور کوئی اس کے اندر گر جائے گا کیونکہ پل صراط جو ہے نا وہ دوزخ کے اوپر ہوگا، کوئی اس کے اندر کٹ کے گر جائے گا اور کوئی جھلس کر اس میں رہ جائے گا، اور کوئی بالکل گھسیٹ کر اس میں سے نکل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ ہر مسلمان، ہر بندے کو اس میں سے گزرنا ہوگا۔ اچھا اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ آخری شخص جو ہے نا وہ گھسیٹتے ہوئے گزرے گا۔ کامیاب ہونے والے، اب یہ بہت خوبصورت بات تھی کہ کامیاب ہونے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھے دوست بناؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ قیامت کے دن ایسا نہیں کہ اچھا کبھی کبھی ساتھ ہوگے، ایسی دوستی ان کے ساتھ رکھو کہ قیامت کے دن وہ آپ کو یاد رکھ سکے، وہ سفارش کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ میرا وہ دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ تھا، ہم لوگ اکٹھی کلاس لیتے تھے، یا پاک پروردگار ہم تو یہ کام بھی نیکی کا ہم اکٹھے کیا کرتے تھے، یا پاک پروردگار اس وقت وہ مجھے اس بات کی تلقین کیا کرتا تھا، یا پاک پروردگار اس وقت اس نے مجھے اس بات پہ انکریج کیا تھا۔ تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ بندہ جو کامیاب ہو گیا نا، وہ اپنے دوستوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ اچھا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول بھی کریں گے اور کہیں گے کہ اگر کسی کے دل میں اشرفی کے برابر بھی ایمان ہے نا تو دوزخ سے نکال لو۔ وہ جائیں گے اور وہ وہاں سے ان لوگوں کو، لیکن میں کہتی ہوں اللہ اکبر، کہنا کتنا عام لگ رہا ہے، ہاں دوزخ سے نکال لیں گے، لیکن آگ میں اتنی دیر وہ جلیں گے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے تو وہ نکال لائیں گے، اور اس کے بعد جب وہ نکال لائیں گے وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا جس کے دل میں آدھی اشرفی جتنا بھی ایمان ہے نا ان کو بھی نکال لو۔
اس کے بعد وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے، اچھا جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال لو. تو پھر ابو سعید خدری جو ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو میری اس بات پہ یقین نہیں آتا نا تو یہ آیت پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ ذرے کے برابر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. کہ ایمان تھا نا دل کے اندر تو ان کو بھی نکال لیا جائے گا. اب اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ انبیاء، مومن، فرشتے جو ہیں وہ شفاعت کریں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اب میری شفاعت کی باری ہے. اور پھر چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ سے ایک مٹھی بھر نکالیں گے، اور وہ پھر جب جن کو نکالیں گے تو جنت کے قریب ایک نہر ہوگی جس کو نہر حیات کہتے ہیں شاید. اس کا نام میں نے پڑھا تھا تو میرے ذہن میں جیسے آ رہا ہے. خیر anyway، جنت کے پاس ایک نہر ہوگی، اس میں ان کو ڈالیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح نکل لیں گے. ان کی گردن پہ مہر ہوگی جس پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. ان سے کہا جائے گا کہ تم سب اب جنت میں چلے جو. ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے. کیونکہ دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ شرک ایسا جو خفی شرک ہوتا ہے، تکبر خفی شرک میں آتا ہے نا، تو اس طرح کی کتنی چیزیں ہم کر جاتے ہیں کہ ایمان ہی کھا جاتا ہے. تو اتنے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے ڈھیروں نیکیاں کی ہوتی ہیں لیکن اعمال کھا جاتے ہیں نیکیوں کو بھی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ پھر ان کو جنت میں لے کے جائیں گے اور پھر وہ وہاں پہ رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں کہ روٹی کا وہ ٹکڑا جو تمہاری بھوک دور کر دے، اور اتنا کپڑا جو تمہاری شرمگاہ کو چھپا لے، اور ایک غار مطلب ایک رہنے کی جگہ، جو ایسی والی جگہ جو سردی اور گرمی سے تمہیں بچا لے. اس کے علاوہ یہ تین چیزیں آپ نے غور سے سنی ہے نا، اس کے علاوہ تم سے ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا. جو کھانا کھاتے ہیں نا اس کا بھی سوال ہوگا، جو پانی پیتے ہیں اس کا بھی سوال ہوگا، ایک ایک چیز کا سوال ہوگا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بڑی پیاری حدیث تھی، میں نے سوچا کہ پوری کی پوری ایک پکچر کلیئر کر دیتی ہے. 47 اوکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو پھر رہا وہ جس کا نامہ اعمال بھاری ہو گیا. الحمدللہ. دیکھیے اس دن جب ہمارے اعمال تلیں گے، ہمارے عمل بھی تلیں گے، ہماری نیتیں بھی تلیں گی. یہ جو یہاں پہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں نا، بعض اعمال تو اتنے بھاری ہوتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں نا جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو رائٹ سائڈ والے جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوں گے تو لکھتے ہیں. اور اگر جب برا کام کرتے ہیں جب کوئی، تو جب تک وہ ہم سوچتے ہیں ابھی، تو یہ والا فرشتہ اس کو کہتا ہے رائٹ سائڈ والا کہ ٹھہرو ٹھہرو ابھی تھوڑی دیر ویٹ کر لو. اور پھر جب وہ کرتا ہے تو اس کو لکھتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو مٹا دیتے ہیں. تو اسی طرح سے جب نیکی والا فرشتہ ہے، بندہ سوچتا بھی ہے نا تو وہ فوراً نیکی لکھ لیتا ہے. تو یہ بڑا خوبصورت ایک جگہ ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہے جو میرا لکھنے والا ہے. تو اس کے بارے میں اب یہ آتا ہے کہ یہ ہر کوئی اب نیکی ہے تو یہ لکھ رہا ہے، برا ہے تو یہ لکھ رہا ہے. اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا کہ دونوں مصروف ہوتے ہیں. ایسے کیسے کہ دونوں مصروف ہو جائیں؟ چلیے میں آپ کو ان کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں، تاکہ جب میں لکھ رہی تھی نا آنیسٹلی ہم اتنی چیزیں ہوتی ہیں نا سم ٹائم ذہن سے نکل جاتی ہیں، ہم کسی اور اچھے کام میں لگ جاتے ہیں، پھر جب ہم دوبارہ سے سنتے ہیں نا تو پھر اور ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، پھر دوبارہ سے ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو نیک اعمال کے بارے میں ہاں جی کیا تھا پھر اوکے. نیک اعمال کے بارے میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتا ہے، تو اسے ایک مرتبہ کہتا ہے، اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتی جاتی ہیں اور 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. یہ لکھنے میں مصروف ہے، یہ ہٹانے میں مصروف ہے. کتنی پیاری بات ہے نا.
تو اچھا اس کے علاوہ اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور وہ دن بھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر اس نے رات کو یہ کلمہ ادا کیا تو صبح تک شیطان کے ہر فتنے اور ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ کہا نا تو اس کے لیے کتنا ثواب ہوگا کہ 10 گردنیں چھڑانے کا ثواب ہوگا، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی، 100 گناہ اس کے ہٹا دیے جائیں گے، اور دن بھر شام تک شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے گا۔ کوئی شخص اس کے عمل سے بہتر عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ اس کو پڑھا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بلا شبہ یہ کلمہ ایک پلڑے میں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں اور زمین و آسمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو یہ اس سے زیادہ بھاری وزن میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جب ہم کسی کو سلام کہتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں نا، اور اگر ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو ہر روز 1000 نیکی کرنے کے سے عاجز آ جائے، مطلب اس کے لیے مشکل ہے 1000 نیکیاں کرنا۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ 1000 نیکیاں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ 100 مرتبہ ہم دیکھیں ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، تو ہم تو الحمدللہ عادت بھی پڑ گئی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ 100 مرتبہ صرف کہنے سے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دونوں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ مٹا دیں گے۔ اچھا اب یہاں پہ کئی دفعہ کویشچن ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ I will ڈسکس with you one day، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا ہاں بس یہ پڑھ لیا اس کے بعد جتنے مرضی گناہ کر دیے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں انکریج کرتے ہیں، ہمیں ایک ہوتا ہے انسینٹیو دینا ہوتا ہے، جیسے کہ اتنے گناہ بھی تمہارے معاف ہو جائیں گے تم اس طرح سے کرو گے، تو جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو گے تو ایسا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل میں بات کروں گی، کیونکہ ابھی وقت کم ہے تو اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے زبان پر ہلکے، میزان پر انتہائی بھاری ہیں اور اللہ کو بے حد محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ تھوڑی سا میں بالکل آپ کے سامنے اس لیے کہ میں نے کہا یہ ریمائنڈر ہو جائے گا کہ ہم دیکھیں کہ اما من ثقلت موازینہ، کہ اس دن بالکل ترازو جیسے ہوتا ہے نا کہ جس کے نامہ اعمال بھاری ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوتے، دیکھیں گناہ ہوتے ہیں، اسی لیے تو بھاری اور کم کی بات ہے نا۔ تو جب ہم نیکی کے کام کرتے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے زیادہ ہو گئی۔ اکائی 1 کو کہتے ہیں، دہائی 10 کو کہتے ہیں۔ جب ہم نیکی کا کام کرتے ہیں کوئی بھی تو ہماری 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اللہ چاہے تو 700 گنا زیادہ کر دے، لیکن جب برائی کرتے تو صرف 1 لکھی جاتی ہے، تو برباد ہی ہو جائے گا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جائیں گی، تو اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جائیں گی، رائٹ۔ تو یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا نامہ اعمال بھاری ہوا نا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ میں کہنا چاہ رہی تھی، عیاشی جو میں کہہ رہی تھی نا، عیش میں رہے گا۔ عائشہ بھی اسی سے ہے کہ وہ اس دن عیش کی زندگی میں رہے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ عیش کے ساتھ راضیہ کا لفظ ملا ہے کہ ایک تو عیاشی ہوگی، عیش کی زندگی ہوگی، اور اس پہ وہ راضی بھی ہوگا، اس کے دل پسند وہ زندگی بتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ ہمارے علم میں اضافہ اور وسعت پیدا ہو۔ دیکھیے اس دنیا کی زندگی میں آپ لوگوں کو مشکل لگتی ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے، تو آئیے جناب ہمارا دل
اسٹارٹ کرتے ہیں پوری طرح سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم بالکل وہی کام کریں جو اللہ زلزال جو سبحانہ ہے تعالیٰ یہ کے احکامات مدینہ ہیں. میں ہم نازل کئی ہوئی دفعہ تھی. آپ نے سنا ہے کہ حجاب لینے کی کوشش کی، اپنا کور کرنے کی کوشش کی، ہسبینڈ نے اس کو پسند نہیں کیا، تانے ملنے شروع ہو گئے، فیملی نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اس لفظ کو لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس کہ کوئی بات نہیں، وہ دن آنے والا ہے انشاءاللہ جس دن مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فعیشت راضیہ کر دیں گے، مجھے ہر طرح کی عیاشی وہاں پہ ملے گی. وہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جگہ دیں گے، مجھے نور کے ممبروں کو بٹھا دیں گے. آج اس دنیا میں اگر مجھے لیٹ کیا جا رہا ہے، کے سائڈ پہ کر دیا اگر کوئی اتنی بڑی جب سے کوئی بھی اگر آپ کو دیکھے صبر اگر لے گا وہی والی پلڑا بھاری ہوگا نا، بس اللہم صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتا ہے، پلڑا اوپر چلا جائے گا. تو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے کسی نے تنگ کیا نا شکر میرے لیے عمل کرنا دل میں کہا کرے کہ تیرا شکر ہے بڑا تو مجھے تنگ کیا، آج میں اسی بہانے صبر کروں گی تو اتنی زیادہ نیکیاں کما لوں گی نا. تو یہ والی کانسیپٹ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کیا چیز بائی کرا دیتے ہو اپنے ذہن کو. جب یہ کانسیپٹ آپ اپنے آپ کو خرید لو گے نا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس نے تنگ کیا نا، تھینک یو ویری مچ، میں اس پہ صبر کروں گی، مجھے اللہ عیشت راضیہ ہو جاؤں گی انشاءاللہ. وہاں پہ جا کے اصل تو وہ جگہ ہے، یہاں پہ تو مجھے 5 سال کی وہ جاب کے لیے بھیجا ہوا ہے، وہاں پہ جانا ہے تو اصل میں تو مجھے واپس پاکستان جانا ہے، تو وہاں جا کے آج کی ساری زندگی رہنا ہے، رائٹ؟ تو جنت میں جانا ہے تو ساری زندگی وہاں پہ رہنا ہے. تو وہاں پہ اگر اتنی عیاشی ہوگی تو اس کے مطابق یہاں پہ اگر تھوڑی سی بھی ایسی پرابلم ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے. اور آہستہ زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے فیصلے کبھی ہم غلطی سے آگے جا کے ہمارے ہمارے اپنے گناہ ہمارے آگے سمجھ کوئی نہیں آتی، بس ایک لیکن دیکھیے اتنی خوبصورت بات ہے ایسا ہوتا ہے کہ یو ریئلائز دل سے جب ہم بھی نماز اللہ ہی پڑھتے کروا ہیں دیتے، تو پھر ہم کیسے جب دل میں تڑپ آتی ہے نا تو ہمیں ریئلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم فوراً یو ٹرن لے لیتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر لیتے ہیں. جب ہم پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یا اللہ مجھے تو آج پتہ چلا، یا پروردگار مجھے تو اب سمجھے کہ میرا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا. میں تو یہ سمجھتی رہتی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، چلو ان کو بڑا کیا، ان کی شادیاں کی دی، نانی دادی بن گئے، ان کو پھر بیبی سٹنگ کرنا شروع ہو گئے، اس کے بعد چلو جی بوڑھے ہو گئے، چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. نہیں، بہت بڑا مقصد ہے یہاں سے، سب سے بڑا مقصد ہے کہ یہاں سے جنت لے کے جانا ہے، کہ آپ اس طرح سے یہاں پہ ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ ہے، بائی کرنا ہوگا. اور بائی کیسے کرنا، پیسے کدھر ہے، یہ بھی ہمارے اعمال ہوں گے. ہم نے اپنے اعمال سے وہاں پہ جنت کو خریدنا ہے، فری میں کچھ بھی نہیں ہے. فضیلت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن عمر کہ وہ سنن ابی داؤد پسندیدہ زندگی میں وہاں ہوگا. پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ وہی صحابی ہے، تو رہا وہ جس کا نام پورے دن رات میں پورا قرآن ختم کر جس نے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا کہ مجھے مانے تمہیں اللہ نے بڑی بڑی زندگی زندگی دینی دی ہے، لیکن تم اس پہ تھوڑی سی تھوڑی سی اپنے آپ کو لگانے کے لیے کہ میں تو اس لیے کوشش کرو. I don't want to look like an aunty، تو مجھے نہیں اپنے آپ کو نہیں ماننا، یہ کیا بات ہے، مجھے تو ایسے نہیں، وہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. کہا کہ اچھا اتنے دن میں نہیں تو پھر تم 7 دن میں کر لو، تو پھر تم اس کے بعد تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سوچیے کتنے خوش ہوں گے کہ مشکل ان لوگوں کے لیے بلکہ زیادہ خوش ہوں گے جن کے لیے مشکل تھا، انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا، اپنی خواہشات کو، اور کہا کہ میں ایسے رہوں گی جیسے میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی زندگی ویسے ہی لگاؤں گی جیسے میرے کے پاس آیا اور ایسا نہیں ہوتا. آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کی حال بھی جاتے ہیں، نیتیں بھی اس دن وہ کہتے ہیں نا کہ ٹی وی پہ جیسے دکھاتے کہتے ہیں کہ وہ وائرل ہوگی وہ بات، اور کبھی کہتے ہیں کہ اچھا اس نے تو دکھا دیا تھا، اس میں سارا کچھ تو سامنے نظر آ گیا. اکثر آپ نے دیکھا نا کہ سامنے ٹی وی پہ دکھا دیتے ہیں جیسے سورہ یونس سورۃ ہود اور سورہ یوسف. اس نے کہا کہ میں عمر ایسے نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے زبان بھی موٹی ہے، جیسے بڑے ہوتے ہیں نا بزرگ ہوتے ہیں میرے، اب اگر انہوں نے نہیں پڑھ دیا ان کی ہم دنیا میں پتہ نہیں کیا سوچ لیکن کیا کچھ کرتے جا رہے ہیں، اپنی ایون لینگویج کو راضی کرنے کے لیے، پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، خوش کرنے کے لیے آنیسٹلی کوئی دیکھتا بھی کوئی نہیں تو یہ ہماری خواہش ہے. اب تو انہوں نے کہا زیادہ ہی ہو گئی ہے جب سے میڈیا کا چکر چل رہا ہے، ہر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے دیکھو مجھے دیکھو، ایک سے ایک بڑی چیز، ایک سے ایک بڑا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، کبھی کھاد دکھا رہے تو گاڑی دکھا رہے، پہلے والا جو اپنے اس ریسٹورنٹ میں میں کھانا کھا رہی ہوں تو میں کھانا اس طرح سے کھاؤں گی تو میں یہ کروں گی، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ تیسری ہو بات رہا ہے کہ مسبحات میں سے 3 صورتیں پڑھ لو. اتنا تو اس شخص نے پھر پہلے والی بات ہی کہی
اب دیکھیں دل کے اندر وہ جو چیز ہوگی نا استاد کے لیے بھی کتنی سیکھنے کی بات ہے، اس وقت میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے ہو خوش جاتے ہیں کہ اب اور نہیں تو اور کیا تمہیں کرنا چاہیے، میں نے بتایا گھر میں بیٹھی بیٹھی تم بور کر ہو رہی سکتی ہے ہو تو وہی پھر ہے نہ ہی کرو، اس سے بہتر ایسے اور نہیں ہے۔ آپ گھر میں کہو گے کہ او مائی گاڈ آئی ہیو اے لاٹ آف فن ایٹ ہوم، تو پھر میں اس نے اتنی مطمئن پہلے والی خوش بات کہی ہائے اور کاش کہا اللہ کہ سبحانہ مجھے تعالیٰ آپ ان کو کو بھی یہ جامع سمجھ آ جائے جو مجھے ایک آپ نے مجھے ایسے سمجھائی ہے، بتا دے، یاد کرا دے دوست تو میں ہوتے ہیں نا بس ان کے اندر تڑپ ہوں۔ تو ہوتی ہے کہ رسول آپ اللہ صلی اللہ کو علیہ نہیں پتہ وسلم لگ نے رہا اسے یہ اذا جو زلزلت سیراب جو ہوتا ہے الارض نا ریت زلزالها وہ والی جو بالکل سورہ ہے، اسی طرح اس کے یہ پیچھے والی سورہ جو بھاگتے آج جا کریں رہے گے ہیں، ان کو ادھر بھی وہ اس کچھ کو نہیں مل سکھائی۔ رہا، جب رسول سکون اللہ ہے صلی ہی اللہ علیہ نہیں وسلم ہے فارغ ہوئے دنیا تو میں۔ اس اللہ شخص نے نے کہاں کہا رکھا کہ ہے مجھے ذات کی بتائیے، قسم اللہ نے جس خود نے جب کہہ آپ دیا کو کہ سکون برحق کس کے رسول اندر بنا ہے کر بھیجا بتا ہے، دیا نا میں کہ کبھی اللہ اس سے بذکر زیادہ اللہ نہیں کروں گا، تطمئن مطلب میں صرف یہی دو ہی پڑھتا چیزوں رہوں میں، گا۔ ایک بیوی میں تو سکون رکھا، کہتے ایک کہ اس میں جب وہ سکون آدمی رکھا تو واپس پھر چلا کہاں گیا تو ڈھونڈیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ نہیں علیہ وسلم ملے نے گا، 2 تو اس مرتبہ لیے فرمایا کہ اللہ یہ سبحانہ شخص تعالیٰ سے کامیاب دعا ہو گیا، کریں یہ کہ شخص اگر کامیاب مجھے ہو نہیں گیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ مجھے اس کے بارے میں سمجھا یہ آتا دیجئے، ہے کہ اللہ کچھ سبحانہ تعالیٰ احادیث میں کہ اس یہ راستے پہ چوتھائی چلا دیں قرآن گے۔ کے برابر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ اب خَفَّتْ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ پڑھ لیں مَوَازِينُهُ گے تو جس آپ کا کی نام چوتھائی اعمال قرآن ہلکا آپ ہوا، کا ہو جائے گا۔ اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ فضیلت کے لیے اس بات کی ہوتی ہے ماں کہ اس حاویہ صورت ہوگی۔ میں دیکھیں جو یہاں پہ پیغام ہے امہ کا لفظ، وہ اتنا بچہ جو ہوتا ہے اسٹرانگ نا، ہے اور ماں اتنا سے تو ہر کوئی وسیع واقف ہے۔ اللہ پیغام ہے سبحانہ کہ تعالیٰ وہی، آپ دیکھیں جیسے ورڈز آپ بھی اگر ویسے قرآن لاتے ہیں کہ پڑھتے ہیں نا دل کے تو اندر اتنی چیر ہی پھاڑ آپ کے کو اس بندے میں کو سے رکھتے ہیں کہ خیر ماں کے مل پاس جاتی جاتا ہے ہے۔ نا بندہ تو بچہ سیفٹی فیل کرتا ہے، اچھا سکون جی، میں آ جاتا ہے، اب ماں کو اعوذ گود نہیں باللہ چھوڑنا من چاہتا۔ الشیطان اللہ الرجیم، سبحانہ تعالیٰ بسم یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، امہ اذا حاویہ، وہاں پہ اس کی زلزلت ماں الارض ہوگی حاویہ، وہ زلزالها، اس کو سمیٹ جب ہی ہلا لے گی، وہ اس ماری کو جائے گی نہیں چھوڑے زمین، گی، وہ اس کا اندر اس ہلا کے گھڑے ہلا میں دیا گرتا رہے جانا۔ گا۔ اچھا حاویہ زلزال کہتے ہیں کہ اتنا بہت ڈیپ سختی سے گڑا کسی ہے کہ چیز کا رسول ہلا اللہ صلی دینا۔ اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اب بیٹھے یہاں ہوئے تھے پر صحابہ اب کے ساتھ انشاءاللہ میں اس کہ ایک آیت آواز پہ آئی تو آتی انہوں ہوں۔ نے کہا کہ تم نے یہ آواز سنی اس ہے؟ سے پہلے تو ہم پوچھا یہ رسول دیکھیں اللہ کہ صلی اللہ علیہ اللہ وسلم نے کہ سبحانہ تم تعالیٰ نے جانتے ہو کہ یہ یہاں آواز پر کس چیز ہمیں کی ہے؟ جو تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس جانتے۔ سورہ میں بتایا ہے تو کہ رسول اللہ صلی اللہ قیامت علیہ کا وسلم دن نے آ فرمایا کے تھا ہی رہنے کہ والا ہے، 70 کیونکہ سال مشرکین پہلے، مکہ جب 70 رسول اللہ سال صلی پہلے اللہ علیہ ایک وسلم سے پتھر یہ پوچھتے جو تھے حاویہ کہ اچھا دوزخ جس سے میں تم مجھے پھینکا تھا، ڈراتے ہو، تم یہ آج کہتے وہ ہو کہ یہ اس کے ایسے ہوگا آخری ایسے جو ہوگا، تو پھر بتاؤ نیچے کب والی آنی جگہ ہے یہ ہوتی ہے نا، قیامت؟ آج وہ تو اس کے رسول اندر اللہ جا صلی کے اللہ علیہ لگا۔ وسلم فرماتے تھے 70 کہ مجھے سال نہیں پتا اتنی کہ بڑی قیامت کس حاویہ دن ہے، آئے گی، اور میں نے کب جیسے آئے آپ کو گی، بتایا نا اس وقت کہ کیا ہر انسان سچویشن کے ہوگی، مجھے عمل کے صرف یہ حساب پتا سے ہے کہ اس میں کی اس تمہیں سزا کچھ ادھر آثار بتا کسٹمیڈ دیتا ہے۔ ہوں۔ تو کسی یہ کو ٹائم ٹھنڈ کا عذاب اذا ہوگا، زلزلت کسی کو الارض آگ کا اذا عذاب ہے، زلزلت کسی کو الارض وہ سانپ زلزالها اور جو ہے بچھوؤں نا، کا عذاب اس ہے، سے کوئی پہلے اپنے جو آپ کو مار رہا رسول اللہ ہوگا، صلی اللہ کوئی علیہ وسلم نے اپنی بتایا، میں جو آپ کو ہر تھوڑا سا حدیث وہ آپ بتانا پڑھتے چاہتی ہیں ہوں نا، تاکہ جیسے میں آپ کے اس کو سامنے absorb کر آنیسٹلی، سکیں۔ کیونکہ دیکھیے اتنی ٹائم حدیث اتنا ہوتا ہے جبریل کہ میں ان میں سے آتا ہے کچھ چن کے کہ لے کے رسول اللہ آتی ہوں صلی اللہ علیہ کہ وسلم کے کم از پاس کم ایک شخص ریمائنڈر ہو آتا ہے، جاتا ہے۔ تو آ کے تو اس دن بالکل اللہ اس سبحانہ کے تعالیٰ کپڑے فرماتے ہیں بالکل فریش ہوتے ہیں، اس کے بال ٹھیک بنے کہ اس ہوتے کی ہیں، شکل ماں بھی اس کی حاویہ بہت ٹھیک ہوگی ہوتی ہے، وَمَا